एपिसोड 33। शाम अभी नहीं हुई थी। मैंने राबिया को फोन किया तो उसने कहा, आप फारिग हो गए, सारे काम निपटा लिए। मुझे उसके लहजे में छुपी ख्वाहिश का अंदाजा हो गया। कजन में कुछ और काम निकाले तो जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगी मैं रंग में भंग डालने नहीं आऊंगा। हैव अ नाइस टाइम। मैंने सोचा कि फारूकी के दफ्तर जाकर वो मुआहदा देखूं जिसकी रोज से सदबदाही की जागीर पर किसी को रिसर्च स्टेशन कायम करने की इजाजत दी गई थी। अगर मुमकिन हो तो उस इजाजतनामे को मनसूख करूं और नई शरात के साथ नया मुआहदा करूं जिसकी एक बुनियादी शर्त यह हो कि मुझे किसी भी वक्त अंदर जाकर ये देखने का हक हासिल होगा कि वहां कोई काम खिलाफ कानून तो नहीं हो रहा। अगर जगह के गलत इस्तेमाल का सबूत है तो मैं किसी नोटिस के बगैर इजाजतनामा मनसूख कर दूं। अभी मैं आधे ही रास्ते में था जब पुलिस की कुछ गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से सायरन बजाती मेरे पास से गुजर गई। जीपीओ तक सब नॉर्मल था और ट्रैफिक चल रही थी। मजंग की तरफ गाड़ी मोड़ने के कुछ देर बाद मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ। आगे रास्ता बंद था। पुलिस की गाड़ियां सड़क पर अपनी लाइट्स चमका रही थीं और ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दी गई थी। मुसल्ला पुलिस ने एक जगह का मुहासरा कर रखा था। कुछ लोग अपनी गाड़ियां किनारे पर लगाकर तमाशा देखने लगे थे। मैंने अपनी गाड़ी को फुटपाथ के साथ खड़ा किया और नीचे उतर के पुलिस की कार्रवाई देखने लगा। एक रेडी वाले ने मुझे बताया कि सामने वाले स्टोर में डाकू हैं। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी और अंदर से पुलिस पर भी गोलियां चलाई जा रही थीं। ऊपर रहने वाले खिड़कियों और बालकोनियों से असली पुलिस मुकाबला बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। असल बात किसी को नहीं मालूम थी कि डाकू कितने हैं। उनकी तादाद हर एक अपनी मर्जी से बता रहा था। फिर पुलिस ने लाउड स्पीकर पर ऐलान नशर किया। डाकुओं से कहा गया था कि वो खुद को कानून के हवाले कर दें। डाकुओं ने अंदर कुछ लोगों को यरगमाल बना रखा था और वो पुलिस से यह जमानत चाहते थे कि हथियार डालने के बाद उन्हें हलाक नहीं किया जाएगा। ये ड्रामा तकरीबन आधे घंटे चला और इस अरसे में दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं। सड़क और फुटपाथ पर एक हुजूम इकट्ठा हो गया था जिसे मुंतशिर करने के लिए मजीद पुलिस मंगवाई गई और वहां हल्का सा लाठी चार्ज भी हुआ, लेकिन बिलाखिर सड़क छोड़ दी गई। जीत बिलाखिर पुलिस की हुई। डाकुओं के लिए फरार के सारे रास्ते बंद थे। पुलिस को यरगमालियों की फिक्र न होती तो वो उन्हें कब का पकड़ चुके होते। बिलाखिर पुलिस यरगमालियों को भी छुड़ाने में कामयाब रही। फिर डाकू गिरफ्तार करके लाए गए। वो तादाद में दो थे और जवान आदमी थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बाद इतना मारा था कि वो लहू लहान हो गए थे। उनमें से शायद एक पहले जख्मी था। पुलिस उन्हें घसीटती हुई बाहर लाई। उन्हें गाड़ी में सवार कराया जा रहा था कि मेरी उन पर नजर पड़ी और मुझे उनके चेहरे देखे हुए लगे। उसी वक्त एक डाकू ने मुझे देखा। वो चिल्लाने लगा, चीख चीख कर मेरी तरफ इशारा करने लगा। यह है मुझे डाकू बनाने वाला, ये शरीफजादा, पकड़ो उसको। अब वो गालियां बक रहा था। मैंने महसूस किया कि यकदम पुलिस के अलावा लोगों की निगाहों का मरकज मेरी जात बन गई है। एक इंस्पेक्टर मेरी तरफ बढ़ा। वो रिवायती किस्म का थानेदार था। चेहरे की दृष्टि से हलाकू खान का साला और आंखों की सफाकी से फरिश्ते अचल का बिरादर निस्बती नजर आ रहा था। उसने एकदम झपट कर मेरी कलाई थामी और मुझे आगे घसीटने लगा। मैंने हाथ छुड़ाने की वाजिबी से कोशिश की। ये क्या कर रहे हैं आप? ओए, यही है तेरा उस्ताद? उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय डाकू से पूछा। डाकू मोबाइल में धाड़े मार मार के रो रहा था। यही अजीब मुझे रास्ते पे चलाने वाला, इसी की वजह से आज मेरा भाई मारा गया। दूसरे इंस्पेक्टर ने कहा, और डालो से भी गाड़ी में। मैंने सूरत हाल की नजाकत को महसूस करते हुए झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर मैंने अंग्रेजी में धाड़ के कहा, व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? क्या मैं तुम्हें इस डाकू का साथी नजर आता हूँ? वो तो फिर ये तेरा नाम क्यों ले रहा है? ये इसी से पूछो। मैं एक मोजिज आदमी हूँ, लंदन से आया हूँ। और ये सब थाने चल के बताना, हम इधर अदालत नहीं लगा सकते। मैंने महसूस किया कि मेरी मज़ाहिमत ला हासिल है। वो मुझ पर मुकाबले का इल्ज़ाम आयद कर सकते थे। मेरे साथ मुजरिमों जैसा सलूक करके मुझे तशद्दुद का निशाना बना सकते थे और गाड़ी में डालकर उसी तरह ले जा सकते थे जैसे डाकू को ले जा रहे थे। दूसरे डाकू की लाश वहीं पड़ी रह गई थी। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने उसे अपना भाई करार दिया था। मैं समझने से कासिर था कि उसने मुझे शरीक जुर्म क्यों बना दिया। सब इंस्पेक्टर की मदद के लिए 4 मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल मुझे घेरे में ले चुके थे और इंतहाई जिल्लत आमिज तरीके पर धक्के देकर पुलिस की दूसरी मोबाइल की तरफ ले जा रहे थे। कोई मेरी नहीं सुन रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि अचानक वहां एक आला अफसर की गाड़ी नमूदार हो गई। हर फर्स्ट शनास अफसर की तरह वो भी जाए वारदात पर उस वक्त पहुंचा था जब तमाम केस हो चुका था और उसकी तशरीफ आवरी महज हाजिरी की सरकारी खाना पूरी के सिवा कुछ भी ना थी। मुझे एक मौका मिला कि मैं खुद को छुड़ाकर अफसर आला की गाड़ी का रास्ता रोक लूं। वो नौजवान अफसर था जो पुलिस सर्विस में बराह रास्त भर्ती किए जाते हैं। मैंने चिल्लाकर इंग्लिश में कहा, एएसपी साहब, ये लोग मुझे बिला वजह शक में पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं एक इज्जतदार और आला तालीम याफ्ता आदमी हूँ, फॉरेन क्वालिफाइड हूँ और एक जागीरदार हूँ। गालिबन एक सांस में की जाने वाली उस तकरीर का आखिरी जुमला काम कर गया। एएसपी ने महज गर्दन हिलाकर इशारा किया और फिर मुझे
दबोचने वाले पीछे हट गए। ये क्या मामला है? उसने मतानत आमिद रौनत से पूछा। इंस्पेक्टर पतलून संभालता करीब आया। सर जी, जो डाकू पकड़ा गया ना, उसने सबके सामने कहा था कि ये सरगना है। गलत। उसने ये कहा था कि उसे मैंने डाकू बनाया है। अल्फाज मत बदलो। वो तो उसने ये भी क्यों कहा? मैं पुलिस स्टेशन जाकर हर वजाहत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? मैं अपनी गाड़ी में चलता हूँ, पुलिस मेरे साथ चले। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ सर। एएसपी को गालिबन मेरे अंदाज़े गुफ्तगू और रवैये ने मेरी सदाकत का कायल कर दिया। उसने इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया, तुम साथ जाओ और ख्याल रखो कि इनके साथ कोई ज्यादती ना हो। मैंने सुकून का सांस लिया। अफसर आला की गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर मेरे साथ पुलिस का रवैया बिल्कुल बदल गया। मैं वापस उस जगह तक गया जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। अब मुझे मौका मिला तो मैंने इंस्पेक्टर को झाड़ा। उम्र से तुम काफी तजुर्बेकार नजर आते हो। क्या फायदा उस तजुर्बे का अगर तुम एक मोअज़्ज़िज़ आदमी और एक डाकू की पहचान ना हो? उसने अपने दिफा में वही दलील थी कि किसी की सूरत पर शराफत की सनद होती है ना खबासत की, और मेरे साथ बैठ गया। उसकी या मेरी हिफाजत के लिए दो मातहत पीछे आकर फिट हो गए थे। थाने तक रास्ते में मुझे अपना तफसीली तारुफ कराने की मोहलत मिल गई। मैंने ये साबित कर दिया कि मैं वीआईपी हूँ और मुझ पर हाथ डालने की अहमकाना उजलत पुलिस को महंगी पड़ेगी। मैंने राजा का भी हवाला दिया और फारूकी का भी। इंस्पेक्टर कतई मरूब ना हुआ। उसकी नौकरी पक्की थी और खाल मोटी थी। थाने में मुझे जो मंजर देखने को मिला वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा ख्याल था कि मेरे कदम रंजा फरमाने तक पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से तफ्तीश के अमल का आगाज कर दिया होगा। कपड़े उतारने के बाद डाकू को बकरे की तरह उल्टा लटका के उसकी खाल उतारी जा रही होगी, और जदीद आलाते तफ्तीश मसलन सुर्ख मिर्चें और ऊपर से नीचे हर सुराख में कूट कर भरने वाला डंडा इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। वहां का माहौल बड़ा दोस्ताना मेहमान नवाजी वाला था। डाकू एक कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर और दो मातहत उसे पानी पिला के तसल्ली दे रहे थे और सब्र जमील की तलकीन कर रहे थे। तीसरा मातहत उसके सामने चाय की प्याली रख रहा था। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि डाकू के साथ ये वीआईपी ट्रीटमेंट हर थाने की रिवायत है। उसकी वजह यह है कि वो भी बहुत पैसे वाले होते हैं, और आमतौर पर साबिक सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और बेशतर मोअज़्ज़िज़ीन को उनकी दौलतमंदी के बायस डाकू ही कहा और समझा जाता है। दूसरे ये कि डाकू ताकतवर होते हैं और असर रसूख रखते हैं। उनके ताल्लुकात का सिलसिला ऊपर तक जाता है। मेरे साथ गाड़ी में आने वाला इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज भी साबित हुआ। उसके हाथ बैक वक्त दो मुस्तनद वीआईपी लग गए थे, और उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना एक कारोबारी जरूरत बन गया था। उसने हमें एक जैसा प्रोटोकॉल दिया और आमने सामने बिठा दिया। अब मैंने उस डाकू कहलाने वाले मगर हुलिये से आम बेजरर नजर आने वाले इंसान को देखा। उसका इब्तदाई जोशो खरोश सर्द पड़ गया था। कौन हो तुम? तुमने मेरा नाम क्यों लिया था? उसने एक ठंडी सांस ली। मेरा नाम हारिस है। वारिस मेरा छोटा भाई था। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जरूर देखा होगा, लेकिन तुम्हें याद नहीं। खुद मैंने तुम्हें बरसों बाद देखा है। अरे भाई, मैं तो मुल्क से बाहर था। 6 साल अमेरिका में आला तालीम के लिए रहा, फिर 2 साल बरतानिया में रहा। मैं वहां लॉर्ड अर्नेस्ट की फर्म का वाइस प्रेसिडेंट था। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि तुमने सबके सामने मेरा नाम लिया था, बकवास की थी कि तुम्हें डाकू बनाने वाला मैं हूं। ये बकवास नहीं, सच था। ये झूठ है। मैं साबित कर सकता हूँ कि 8 साल से मैं लाहौर में था ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं था। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा नाम रफीक अहमद नहीं है? हाँ। क्या 8 साल पहले तुम तंजीम में नहीं थे? उसने किसी वकील इस्तिगासा की तरह पूछा। मैंने बरहमी से कहा, मगर मेरा अब किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। तुम चीफ के खास बंदे थे या नहीं? उसे तकरीरें लिख के देते थे, किताबें और पम्फलेट बांटते थे। ये ठीक है कि मैं 8 साल पहले शोबा नश्र और अशात का इंचार्ज था, मगर क्या तुम्हारे हुक्म पर तुम्हारी गुंडा फोर्स अपने मुखालफिन के साथ क्या करती थी, क्या तुम कैसे भूल सकते हो? मैं उस वक्त एक स्टूडेंट लीडर था, कॉलेज में पढ़ता था। थानेदार अभी तक टेनिस के रेफरी की तरह हर सवाल की बॉल के साथ अपने सर को दाएं बाएं घुमा रहा था। वो खफगी से बोला, बंद करो अपनी बकबक। ये थाना है, यहाँ सवाल जवाब, तफ्तीश और बयान लेना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आप पूरी करें ना अपनी जिम्मेदारी। किसने रोका है? मुझे इजाजत दें। मैंने कहा। वो सख्त खफा हुआ। वो इजाजत के घोड़े, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। अगर आपको बयान लेना है मेरा, पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसमें तुम्हारा नाम भी होगा, क्योंकि 100 बंदों के सामने मुलजिम ने तुम्हें अपना साथी बताया। मैं समझ गया कि थानेदार क्या चाहता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी जेर हिरासत हूँ। मुझे भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और आप कानून के मुताबिक 14 दिन का रिमांड भी लेंगे। उससे पहले तो मैं जमानत पर रिहाई की दरखास्त भी नहीं दे सकता। वो कानूनी कार्रवाई तो होगी ना? क्या कानूनी कार्रवाई को रोकने की सूरत कोई नहीं है? एक सूरत है, पुलिस का महकमा बंद करा दें। हम थाने में ताले डालकर चले जाते हैं घर। आम लोगों का ख्याल यही है कि थाने ना हो
تو جرائم بھی نہیں رہیں گے، مگر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہو، ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پھر پولیس والے بھی اپنی آمدنی کے لیے کچھ تو کریں گے نا، اپنا گینگ بنائیں گے یا باقاعدہ کسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، جرائم میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ وہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک فون تو کر سکتا ہوں نا۔ یہ سرکاری فون ہے، پرائیویٹ کال میں بھی نہیں کرتا۔ واہ واہ، آپ نے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ ذاتی گفتگو کرتے وقت وہ چراغ بجھا دیتے تھے جس میں سرکاری بیت المال کا تیل ہو۔ میرے پاس موبائل فون ہے۔ وہ کس کو فون کرنے لگے ہو؟ آپ ضرور جانتے ہوں گے راجا کو، بس اسے اطلاع دینی ہے کہ آج رات میں سرکاری مہمان ہوں۔ وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ راجا نے کال پک کرتے پوچھا، کہاں ہے تو؟ اپنے گھر میں؟ نہیں، بڑے گھر میں، وہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ صبح موقع نہیں ملا تھا، اس لیے دوبارہ کوشش کر کے آ گیا ہوں یہاں۔ کیا مطلب؟ صبح قتل کا الزام تھا، اب ڈکیتی کا ہے۔ مجھے ایک ڈاکو کا ساتھی ہونے کے جرم میں پکڑ لیا گیا ہے، کیونکہ اتفاق سے میں جائے وادات پر موجود تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں ہے یار، وہاں میرے علاوہ سینکڑوں لوگ تھے، پر کیا کروں، تھانے دار صاحب کو میں ہی پسند آیا اتفاق سے۔ اس نے تجھے پسند کیا ہوگا اپنی بہن کے لیے؟ کون سا سالہ تھانے دار؟ اور اس قسم کے اتفاقات تیرے ساتھ ہی کیوں رفیق ہے پتر؟ تھانے کو تو نے سسرال بنا لیا، صبح شام کے چکر ختم کر وہیں رہ آرام سے۔ پڑا رہنا پڑے گا راجا صاحب، ان کا خیال ہے کہ ایف آئی آر میں میرا اسم شریف بھی شامل کر دیا جائے۔ فون دے اس کتے کے بچے کو۔ میں نے فون تھانے دار کی خدمت میں پیش کیا، مگر اس کا الٹا نقصان ہوا۔ راجا نے غصے میں اسے کچھ کہہ دیا۔ تھانے دار گرم ہو گیا کہ تڑی مت دو، ہم نے بہت دیکھے تم جیسے بلیک میلر صحافی، نہ جانے کتنے وڈیروں اور وزیر اعظموں کا دماغ درست کر دیا ہے۔ تھانے دار غصے میں آ گیا اور گالیاں بکتے ہوئے اس نے فون میری طرف پھینکا۔ میں پرسکون رہا اور مسکراتا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تھانے دار نے احکامات صادر کیے کہ فوری طور پر ایف آئی آر کاٹ کے مجھے بھی ڈاکو کے ساتھ حوالات میں ڈال دیا جائے، لیکن ان احکامات پر عمل درآمد کی نوبت آنے سے پہلے کوئی فون آ گیا۔ تھانے دار نے فون اٹھایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ یک طرفہ گفتگو میں اس کے ہونٹوں سے یس سر کے علاوہ اور کچھ نہ نکلا۔ اس کے وضاحتی جملے نامکمل رہے۔ پھر اس کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ اس نے بڑے عیاری اور بے شرمی کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر ایک خوش آمدانہ مسکراہٹ طاری کی اور خود کو پست کر کے بولا، آپ بھی کمال کرتے ہو جناب علی، آپ نے بتایا کیوں نہیں خیر سے کہ نواب شیرازی آپ کا نام ہے؟ اس ماں کے قسم نے کہا رفیق احمد، تو آپ نے بھی ہاں کہہ دیا۔ دراصل میرا پورا نام تو نواب رفیق احمد شیرازی ہے۔ تھانے دار کی حزیمت اور خفت کا سارا نزلہ اب ڈاکو پر گرا۔ اس نے حکم دیا کہ نواب صاحب پر الزام تراشی کے جرم میں اس کی خصوصی چترول کا فوری انتظام کیا جائے۔ ڈاکو نے بھی سمجھ لیا تھا کہ پانسا پلٹ گیا ہے۔ پہلے بھی وہ کمزور تھا، میرے مقابلے میں آج بھی کمزور ہے۔ ڈاکو میں میری دلچسپی اب صرف اس حد تک رہ گئی تھی کہ میں اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں سمجھتا تھا کہ اسے ڈاکو بنانے والا میں تھا؟ 8 سال پہلے کیا ہوا تھا جس کا ذمہ دار میں تھا؟ غالباً یہ ڈاکو بھی اسی دور کا مردم گزیدہ تھا جب تنظیم نشہ اقتدار میں بدمست ظلم کرنے کے ہر عمل کو انصاف قرار دیتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس دور میں کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے نوجوانوں کے مستقبل داؤ پر لگے اور کتنی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے۔ شاید ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بدقسمتی سے خود میں جبر و استبداد کی قوتوں کا علمبردار بن گیا تھا، پہلے اپنی بیوقوفیوں کے باعث اور پھر مجبوراً۔ اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، مجھے اوپر والوں نے حکم دیا تو میں نے اعتراض کو جرم اور اختلاف کو بغاوت قرار دیتے ہوئے ڈسپلن کے نام پر بہت کچھ کیا تھا جو آج ظلم قرار دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ میں بہت سے لوگوں کے نزدیک مجرم تھا۔ میں تھانے سے نکلا تو میرے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی تھی۔ اب میں محسوس کرتا تھا کہ خود میری حیثیت ایک مفرور جنگی مجرم جیسی ہو گئی تھی۔ میں 8 سال روپوش رہا، میں ان سب کے نزدیک مفرور تھا جو تنظیم کے مظالم کا نشانہ بنے تھے۔ میرا یہ کہنا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا میری صفائی کی دلیل نہیں بنتا تھا۔ اگر مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا تو میں بتاتا کہ میں خود کس طرح تنظیم کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا اور در حقیقت میرا ملک سے نکل جانا ایک بغاوت ہی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ یہاں رہتے ہوئے میں تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں۔ ایسے لوگوں سے تنظیم کی فاسش قیادت جینے کا حق چھین لیتی تھی، لیکن وہ عدالت تھی کہاں جس کے سامنے میں اپنی صفائی کے لیے کچھ کہہ سکتا۔ خود تنظیم کسی کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ پرانے پاپی میرے خلاف بھی حکم صادر کر دیں گے کہ مفرور مجرم رفیق احمد کو اس کی فرد جرم کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے۔ کسی اپیل کے حق اور رحم کی درخواست کے بغیر تنظیم کے جلاد اس حکم پر عمل درآمد میں ذرا بھی دیر نہ لگائیں گے۔ ان حالات میں اگر میں نے غلام محمد اور شہاب الدین کی مدد کی تو میں کیسے کہہ سکوں گا کہ میرے تنظیم سے اختلافات تھے اور میں بغاوت کر کے فرار ہوا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر آج
میں ان سے پرانے عہد وفا کیوں نبھا رہا ہوں؟ میں نے دوبارہ ان سے مراسم کیوں استوار کیے ہیں اور انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ دلانے کی کوشش کا کیا مقصد ہے؟ میرے لیے ثابت کرنا محال ہوگا کہ مجھے پھر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس کے برعکس کر کے کچھ دکھانا چاہیے جو میں کر رہا ہوں۔ ساری زندگی کون بلیک میل ہوتا ہے؟ میں سخت جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن میں مبتلا تھا۔ اپنی بزدلی اور کمزوری کا خیال مجھے شرمندہ کر رہا تھا، اور اس شرمندگی کا نتیجہ میرے دل میں نفرت و اشتعال کے جذبات تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ شہاب الدین اور غلام محمد کو جان سے مار دوں، کیونکہ اس کے سوا ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ اب یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ ایسا کرنا میری مجبوری ہی نہیں، ضرورت بھی ہے۔ اگر میں دنیا میں ان کے ناپاک وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دوں تو یہ بات میرے حق میں جائے گی، اور میں دعوے سے کہہ سکوں گا کہ میرے واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر مجھے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، اور اس کے لیے پھر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ انہیں قتل کر کے اپنے عذاب سے نجات پاؤں، ورنہ وہ پیر تسمہ پا کی طرح ساری عمر مجھ پہ سوار رہتے۔ یہ ایک فطری رد عمل سمجھا جائے گا، پر میں غلام محمد اور شہاب الدین کو کیسے قتل کروں گا؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ چنانچہ میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ اب مجھے رابعہ کا خیال آ رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا تھا اور اب رات کا اندھیرا غالب آ رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور میں واپسی کے لیے انہیں کس جگہ پر ملوں۔ ظاہر ہے عشق کی بے خودی اور وارفتگی میں انہیں احساس بھی نہ ہوگا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے۔ مجھے رابعہ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے موبائل فون چیک کیا، اس میں نہ کوئی مس کال تھی اور نہ ہی ایس ایم ایس۔ موبائل رابعہ کے پاس بھی تھا، لیکن مجھے اس کا نمبر ہی یاد نہ تھا۔ میں نے فاروق کے نمبر پر کوشش کی اور ناکام رہا۔ ایک آواز نے مجھے مطلع کیا کہ مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ رابعہ کے بغیر میں اکیلا گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے پر پہلا سوال مجھ سے یہی کیا جاتا کہ رابعہ کہاں ہے۔ اگر میں اپنے گھر فون کرتا اور کسی سے رابعہ کے بارے میں پوچھتا، اس کا نمبر معلوم کرنے کی کوشش کرتا، تب بھی صورتحال مختلف نہ ہوتی۔ آدھے گھنٹے تک میں گاڑی میں بیٹھا جس بس ہوتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ بالآخر میرے دماغ نے ترکیب نکالی۔ میں نے فریال کو فون کیا۔ کہاں ہو تم میرے رومیو؟ تمہیں پتہ ہے آج کی شام تمہاری جولیٹ تمہارے لیے کتنی افسردہ تھی؟ پہلے میری بات سنو۔ نہیں، پہلے میرے ڈائلاگ سن لو۔ ارے بھاڑ میں کر تمہارا ڈائلاگ، میں نے تمہیں کسی پریشانی میں فون کیا ہے؟ یہ تو تمہارا معمول بن گیا ہے، پریشان ہو کے فون کرنا۔ کبھی جذباتی ہو کر بھی فون کر لیا کرو۔ کیا ہوا ہے اب؟ وہ کہاں ہے ڈاکٹر شہناز؟ مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر ہے، لیکن وہ فارغ نہیں بیٹھی ہوئی میری طرح۔ کیا کریے؟ اس سے کوئی ایک ضروری کام ہے۔ یار وہ بھی ضروری کام میں مصروف ہے نا۔ راجہ پر ثابت کری ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ فضول انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، آخر تم بھی تو ہو۔ خدا کے لیے فریال۔ اوکے، ایک بار کہو آئی لو یو۔ یہ کہے بنا چارہ نہ تھا۔ فریال نے مجھے ایک وائرلیس بوسے کی آواز سنائی اور شہناز کو بلا دیا۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی، پھر کہا، میں تمہارے گھر فون کر کے کیا کہوں؟ کہنا کہ رابعہ سے بات کرنی ہے۔ چچی بتائیں گی کہ وہ تو نکلی ہوئی صبح سے رفیق کے ساتھ۔ پھر تم رابعہ کا موبائل نمبر مانگ لینا کہ مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اور یہ نمبر مجھے ایس ایم ایس کر دو۔ رائٹ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ نمبر مجھے چند منٹ کے بعد موصول ہو گیا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میں نے رابعہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر وہی ریکارڈنگ چل پڑی۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں۔ نیٹ ورک بزی ہونے کی صورت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر کوشش کی اور مایوس ہو کے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے تک میں شدید کوفت میں مبتلا رہا اور میرا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اچانک مجھے فاروق کے گھر کا خیال آیا جہاں فرخندہ رہتی تھی۔ اس کے گھر اور اس کی گلی کا راستہ میں بھولا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور برسوں بعد پھر اس راہ گزر پہ چل پڑا۔ فاروق کے گھر کا دروازہ بند پا کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہمیں گھر سے نکلے 10 گھنٹے ہو گئے تھے۔ آخر ہم کتنی دیر مزید باہر رہ سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، رات کے 11 بجے تک۔ اس کے بعد صرف خیریت جاننے کے لیے کسی نے مجھے فون کر دیا۔ پھر فون جیسے اسی خیال کا منتظر تھا، اچانک بول پڑا۔ ایک لمحے کو میں نروس ہو گیا۔ پھر میں نے اسکرین روشن کر کے نمبرز کو دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ رابعہ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ رابعہ، خیال آ گیا تمہیں میرا؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ وقت کیا ہوا ہے؟ کب سے پریشان ہو رہا ہوں میں، اور فون بھی بند کر رکھا تھا تم دونوں نے۔ آئی ایم سوری کزن۔ شٹ اپ، سوری نہیں، تم بہت خوش ہو۔ بے وقوفی تھی میری کہ تمہیں یہ کھلی چھٹی دے دی اپنی ذمہ داری پر۔ کہاں ہے وہ الو کا پٹھا؟ میں نے کہا نا کہ میں آ رہی ہوں۔ وہ رونے پہ آ گئی۔ مجھے اچانک اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ اچھا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا ہو کہاں سے پک کروں تمہیں؟ میں گھر کے قریب ہوں۔ کیا تم گھر جا رہی تھی اکیلی؟ نہیں، اکیلی کیسے جا سکتی تھی؟ ابھی رکشہ چھوڑا ہے۔ تم بتاؤ کہاں آ جاؤں؟ میں نے وہیں ایک جگہ رک کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور فون بند کیا ہی تھا کہ وہ پھر بجنے لگا۔ گاڑی گھما کے میں نے پھر دیکھا
تو نمبر اپنے گھر کا تھا۔ بات کرنے والی چچی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، میں نے سوچا پوچھ لوں کہاں ہیں دونوں لیلا مجنوں، دن گزار لیا ساتھ، کیا رات بھی گزارو گے؟ وہ عجیب شیطانی انداز میں ہنسی۔ ایسی بےہودہ بات پر مجھے غصہ آنا جائز تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ چچی جان، ہم واپس آ رہے ہیں۔ اے ہائے، میں کب واپس آنے کو کہہ رہی ہوں؟ میں کون ہوتی ہوں تمہارے بیچ میں آ کے رنگ میں بھنگ ڈالنے والی؟ موج کرو تم دونوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ چچی کا دماغ واقعی خراب ہو رہا تھا اور اب وقت آ گیا تھا کہ اسے ٹھیک کیا جائے۔ شاک ٹریٹمنٹ اس کا ایک طریقہ تھا۔ شوق انہیں میں ہی پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ رابعہ مجھے ایک سائن بورڈ کے ساتھ ہی کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے گاڑی روکی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر میرے ساتھ اندر آ بیٹھی۔ چلو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سخت بدحواس اور سراسیمہ تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے خوفزدہ ہے کہ میں اس پر مزید غصہ اتاروں گا، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ اس کی صورت پر عجیب سی وحشت تھی اور میری طرف دیکھنے سے وہ کترا رہی تھی۔ وہ سیدھا سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کزن، کیا بات ہے؟ دیکھو، اتنا دکھی اور ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے خفا تھا کہ میں واقعی پریشان تھا۔ تمہارے بغیر میں گھر کیسے جاتا؟ چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ آخر ہم اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ لیکن میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے پھر غصہ آنے لگا کہ غلطی اپنی ہے اور نخرے دکھا رہی ہے مجھے بلا وجہ کے۔ اسی وقت گھر آ گیا۔ شامت اعمال کے دروازے سے اندر قدم رکھتی چچی نے استقبال کیا۔ انہوں نے پوری ہنسی کی نمائش کرتے ہوئے بلائے لی۔ ارے آؤ بھائی آؤ، آج تو خوب عیش کی ہوگی دونوں نے۔ کہاں کہاں گئے؟ خیر سے بڑے خوش نظر آ رہے ہو دونوں۔ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اصل صورتحال یہ نہیں ہے۔ رابعہ کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اوپر جانے لگا تو چچی نے مجھے روکا۔ اے بیٹا، کیا بات ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی آپس میں؟ یہ تو ہوتا ہی ہے پیار میں۔ بھائی اندر جا کر منا لو اسے۔ یہ آپ اسی سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔ نہ میرا جھگڑا ہوا ہے اور نہ مجھے ضرورت ہے اسے منانے کی کوئی۔ اس وقت تک مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے لباس بدلا ہی تھا کہ اماں نمودار ہوئی۔ وہ بہت کم اوپر آتی تھی۔ ان کی صورت دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ ناخوش ہیں۔ اماں، رابعہ کو ساتھ لے کر کہاں گئے تھے اور کیوں؟ کیوں کا میں کیا جواب دوں؟ اس کو بازار سے کچھ چیزیں لینا تھی، اپنے کسی سہیلی سے ملنا تھا۔ میں پوچھ رہی کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کیوں گئی؟ وہ تو جاتی رہتی بازار۔ اس کو کسی سے ملنے کے لیے کبھی کسی نے روکا نہیں ہے۔ پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں چپک گئی؟ کہاں رہے تم دونوں سارا دن؟ اماں، بات کیا ہے؟ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ شک میں نہیں کر رہی، اس کی ماں کر رہی ہے۔ چچی کا تو دماغ چل گیا۔ دماغ تمہارا خراب ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ عورت کیا چاہتی ہے؟ اور تم اسے موقع فراہم کرو الزام تراشی کا۔ وہ رابعہ کو تم پر تھوپ دے گی رفیق۔ وہ ماں بیٹی مل کر سازش کا جال پھیلا رہی ہیں اور تم اس میں گرفتار ہوتے جا رہے ہو۔ جا کے دیکھو نیچے کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں چونکا۔ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ اس کی ماں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ رابعہ کچھ بولتی نہیں، بس روئے چلی جا رہی ہے کہ کیا چکر ہے رفیق۔ اماں ناراض ہی نہیں، دکھی بھی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ رابعہ کا رونا میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کی وجہ میرے نزدیک ایک ہی ہو سکتی تھی۔ ان کے درمیان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، یا پھر فاروق نے اس کے اور میرے اعتماد کو مجروح کیا تھا۔ یہ خیالات ہی میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اچانک رابعہ کی طویل غیر حاضری اور اس کا وحشت زدہ انداز سب میری سمجھ میں آنے لگے۔ میرے جسم کا سارا خون کھنچ کر میرے چہرے پر آ گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو فاروق کی خیر نہیں ہے۔ میں نے اماں کے سامنے خود کو بڑی کوشش سے پرسکون کیا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، میں پوچھتا ہوں رابعہ سے، ابا کہاں ہیں؟ وہ گئے ہیں نماز پڑھنے مسجد۔ انہوں نے سنی تمہاری چچی کی باتیں نا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی بھرے ہوئے بیٹھے ان کی باتوں سے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور نیچے گیا۔ چچی مجھے زینے کے پاس ہی مل گئی۔ وہ شاید اوپر آ کے ہنگامہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک دم چلانا شروع کر دیا۔ اے رفیق، یہ کیا ہو گیا میری رابعہ کو؟ کہاں لے گئے تھے تو اسے؟ مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہائے ہائے، کیا کیا تو نے اس معصوم کے ساتھ؟ بند کرو تماشا، کچھ نہیں ہوا رابعہ کو۔ خبردار جو کوئی منہ سے فضول بات نکالی اب تو۔ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ چچی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے آج تک اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میری شخصیت کا یہ روپ ان کے لیے ایک الیکٹرک شاک بن گیا تھا، مگر چچی نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ اے رفیق بیٹا، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہی ہوں، لیکن کچھ تو ہوا نا جب وہ رو رہی ہے۔ خراب حالت ہے اس کی بہت۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، لیکن کوئی اندر نہیں آئے گا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے رابعہ کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر الٹی لیٹی رو رہی تھی۔ دیکھو، تمہاری اس بے وقوفی نے گھر میں بلا وجہ ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ تمہاری ماں اس کا بالکل غلط مطلب نکال رہی ہے۔ آخر اب ہے کیا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کس بات کا رونا ہے؟
اگر یہاں نہیں بتانا چاہتی تو میرے پاس آ جاؤ، میرے روم میں۔ تمہاری ماں سے میں کہہ دوں گا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی سوائے میرے۔ باہر آ کر میں نے کہا کہ رابعہ کو میں نے منا لیا ہے اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد آئی، مگر اس وقت تک منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنی ظاہری حالت کو بہتر بنا لیا تھا اور کسی حد تک پرسکون بھی ہو گئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، تاہم وہ مجھ سے نظریں اب بھی نہیں ملا رہی تھی۔ رابعہ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گی کیا؟ ہم، آج تم سارا دن فاروق کے ساتھ تھی یا فاروق سے مل کر کہیں اور بھی گئی تھی؟ وہ قالین کو پیر کے انگوٹھے سے کریدنے لگی۔ اور کہاں جاتی؟ کیا کرتے رہے تم دونوں سارا دن؟ کہاں گئے تھے؟ وہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اور تم چلی گئی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں فاروق کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا؟ مجھے شروع سے بتاؤ، جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ آہستہ آہستہ رک رک کر رابعہ نے سب بتا دیا۔ فاروق نے وہی کیا تھا جو ایک ہوشیار حوث پیشہ مرد ایک بے وقوف جذباتی لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے کھانا کھایا، پھر گھومنے پھرنے جلو پارک چلے گئے۔ وہاں فاروق زیادہ رومانٹک ہو گیا۔ اس نے رابعہ کو شادی کی پیشکش کی اور اپنی محبت کا ایسا یقین دلایا کہ رابعہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ رابعہ کو شادی کے بعد کی زندگی کے خواب دکھاتا رہا، پھر اپنے گھر لے گیا۔ رابعہ پورے اعتماد کے ساتھ چلی گئی اپنا گھر دیکھنے، اور وہاں فاروق نے بڑی آسانی سے اسے اسیر کر لیا۔ اس کی مزاحمت رائے گا گئی۔ اب وہ رو رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایسی جذباتی کمزوری کا جتنا نقصان وہ اٹھا چکی تھی، اور اس کی تلافی آنسوؤں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ ایک سنگین مسئلہ تھا جس کا فوری طور پر کوئی ایسا حل تلاش کرنا ضروری تھا جس سے مستقبل میں ہونے والے زیادہ تباہ کن نقصانات کو روکا جائے۔ صاف نظر آتا تھا کہ رابعہ پر گزرنے والے حادثے کا اثر جتنا خود اس کی زندگی پر پڑے گا، اس سے کہیں زیادہ میرے مستقبل کو متاثر کرے گا۔ اس سے میرے بچنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ جس سچ کا اعتراف رابعہ نے میرے سامنے کیا تھا وہی اپنی ماں کو بھی بتا دے۔ ایسی صورت میں مجھ پر آنے والے الزام کی مجرمانہ نوعیت ضرور بدل جاتی تھی۔ مجھ پر یہ الزام تو نہ رہتا کہ میں بھیڑیا ہوں، لیکن یہ الزام ضرور آتا کہ میں نے رابعہ کو ایک بھیڑیے کے حوالے کیا۔ چنانچہ اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر عائد کی جا سکتی ہے۔ میں نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، لیکن ڈاکو کی مدد کی۔ لوٹی ہوئی دولت واپس مل سکتی ہے، لوٹ جانے والی عزت کیسے واپس آئے گی؟ چچی کے دل کی مراد تو اس وقت براتی جب فرد جرم براہ راست مجھ پر عائد ہوتی۔ ڈاکو میں ثابت ہوتا تو ان کی عین خواہش یہی تھی کہ کسی طرح ان کی بیٹی کے ساتھ میرا نام آ جائے۔ آئے تو صحیح، برسرے الزام ہی آئے۔ انہوں نے بے شرمی کی انتہا کر دی تھی۔ خود بیٹی کو پٹی بڑھائی تھی کہ رات کو میرے پاس اکیلے میں جا کے اپنے دام ترغیب میں پھانس لے۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب رہی تو باقی معاملات وہ خود سنبھال لیں گی۔ ان کی بدقسمتی کہ رابعہ نے ان کے عزائم کا ساتھ نہیں دیا اور وہ سب کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ اب تو وہ دلی دل میں خوش ہوں گی کہ ان کی چال کامیاب رہی۔ میں نے موقع پاتے ان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی اور پھنس گیا، اس چوہے کی طرح جو چوہے دان میں لگے روٹی کے ٹکڑے کی طرف لپکتا ہے۔ اب وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی دعوے سے مطالبہ کریں گی کہ میں رابعہ کو اپناؤں اور اس کے بچے کو جو طے شدہ طور پر رحم مادر میں اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر چکا، ان کا قانونی حق انہیں دوں، ورنہ قانونی کارروائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تمام نقصانات برداشت کرنے کے لیے تیار رہوں۔ اگر الزام کی نوعیت بدل جائے تب بھی میرے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوتی۔ میں نے رابعہ کی زندگی برباد کی، اب میں اس کی شادی فاروق سے کرا دوں اور اس نقصان کی تلافی کے طور پر آدھی جائیداد رابعہ کے نام کر دوں، چونکہ ان کی ساری خواہشات کا حاصل جائیداد تھی جس پر وہ بیٹی کو کسی آبرو باختہ عورت کی طرح میرے پاس بھیجنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اس لیے ہر صورت میں ان کے مطالبے کی تان آدھی جائیداد پر ہی ٹوٹتی کہ رابعہ کے لیے تو کروڑ پتی ہر وقت 10 بستہ قطار باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس کی شادی کرنی پڑی فاروق جیسے پھکڑ اور بد کردار سے۔ کتنا نقصان ہوا رابعہ کو، اس کی تلافی وہی کرے گا جو ذمہ دار تھا۔ چنانچہ سچ بولنا بھی اتنا ہی خطرناک تھا جتنا نہ بولنا۔ جتنی دیر رابعہ بولتی رہی میں جھوٹ اور سچ کے عواقب کو سمجھتا رہا اور اس دلدل سے نکلنے کی ایسی ترکیب سوچتا رہا جس سے نہ میرے دامن پر کوئی داغ ہے اور نہ رابعہ کسی مشکل میں پڑے۔ رابعہ کے چپ ہو جانے کے بعد بھی میں کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ رابعہ پر غصہ ہونے یا اسے شرمندہ کرنے سے اب کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہ اس کی غلطی تھی یا ایک حادثہ تھا؟ ہر صورت میں وہ ہمدردی اور دستگیری کے مستحق تھی۔ میں نے اس کے پاس رک کر محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسے میں تمہاری غلطی بھی نہیں سمجھتا۔ غلطی میری تھی، فاروق سے میں بعد میں نمٹوں گا، اس کا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن ابھی خود کو سنبھالو ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی بڑے مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ تم نے چچی کو تو یہ سب نہیں بتایا نا؟ نہیں۔ یہ بھی جانتی ہو تم کہ انہیں شک بھی ہو گیا تو وہ مجرم مجھے بنا دیں گی۔ تمہارے رویے نے یہ شک ضرور پیدا کر دیا ہے،
لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وہ بہت خطرناک خاتون ہے، اور ان کے عزائم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اگر تم نے تصدیق نہ کی تو وہ دیگر ذرائع اختیار کرنے سے چوکنے والی نہیں ہے۔ آئی مین میڈیکل چیک اپ، وہ تمہیں اس کے لیے مجبور کریں گی۔ میں میں کیا کروں؟ میری بات سنو دھیان سے، اس میں ہم دونوں کی نجات بھی ہے اور اس خاندان کی بھلائی بھی۔ اس وقت سر سے بہت خرابی پیدا ہوئی، قصوروار تمہیں نہیں مجھے سمجھا جائے گا کہ میں نے تمہیں جانتے پوچھتے فاروق کے پاس چھوڑا۔ وہ میرا دوست تھا، مجھے ضرور معلوم ہوگا کہ وہ کس قماش کا آدمی ہے۔ چچی مجھے کفارہ یا تاوان ادا کرنے پر مجبور کریں گی، یعنی وہی آدھی جائیداد۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پھر میں کیا کروں؟ میں بتاتا ہوں، تم کو جھوٹ بولنا پڑے گا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ جھوٹ؟ ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ راستی فتنہ انگیز سے دروغ مصلحت آمیز برا نہیں ہے۔ اس پر عمل نہ کیا تو یہ جو آج کی چھوٹی خرابی ہے نا، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خرابی واقعی چھوٹی ہے، نہیں، خرابی بہت بڑی ہے، لیکن ہمارے آگے کی 1000 گنا بڑی خرابی سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، اس ٹائم تمہاری عقل کام نہیں کری۔ حقیقت تو ہے کہ عقل سے کام لیا ہوتا تم نے تو یہ مصیبت ہی نہ آتی۔ خیر، فکر آگے کی کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بالکل ایمانداری سے، تم کو فاروق اچھا لگتا ہے یا تم اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ سر جھکا کر بولی، دونوں باتیں۔ اوکے، اور فاروق، کیا اسے بھی تم سے محبت ہے، یا جتنی محبت تھی آج نکل گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رابعہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یعنی وہ محبت کرتا رہے گا تم سے؟ کیا گارنٹی اس بات کی؟ صرف اس کی بکواس سن کر یقین کر لیا تم نے، یا وہ شادی کرنے پر راضی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اس نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ذرا کھل کر بات کرو کزن، میں تمہارا دوست اور ہمدرد ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق بہت شرمندہ تھا، دراصل غلطی میری بھی تھی، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، یا جب وہ حد سے بڑھا تو میں اسے روک دیتی۔ بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، اس نے کہا کہ وہ بہت جلد مجھ سے شادی کر لے گا۔ اس نے تمہارا حوالہ دیا، کہا کہ میرا تو ان کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ بڑے بھائی کی جگہ میرے۔ حرامزادہ، الو کا پٹھا، میرے سامنے آیا تو صحیح وہ۔ اس نے دھوکہ دیا میرے اعتماد کو، اور اب کہتا ہے بڑا بھائی ہے کہاں وہ؟ میں بھی بات کرتا ہوں اس سے۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے کہا تھا کہ آپ اس کی مدد کریں، اس کی طرف سے بات کریں، ورنہ کون سنے گا اس کی، جس کا کوئی خاندان ہی نہ ہو۔ آپ تو اسے کرتی ہوگی شادی، ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گا، اور یہ محض دھمکی نہیں ہے۔ اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی میرے سامنے، کہہ دیا تھا کہ میرے گھر والے نہ مانے تو وہ مجھے لے جائے گا۔ کہاں؟ کورٹ میں؟ سور کا بچہ۔ رابعہ کے لبوں پر پہلی بار خفیف سے مسکراہٹ آئی۔ نہیں، وہ سچ بدائی کی بات کر رہا تھا۔ چلو ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کچھ سکون محسوس کرتے ہوئے کہا، مگر اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، دیر سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ یہ ضروری تو نہیں، لیکن کیا پتا کچھ ہو جائے۔ خیر، اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈاکٹر شہناز ہے، اس کی مدد پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ رابعہ کی صورت پھر لال ہو گئی۔ ابھی میں کیا کہوں؟ ہاں، ابھی تم کہو کہ ہم سارا دن گھومے پھرے، پہلے گئے چڑیا گھر، پھر گئے جلو پارک، سمجھ لو فاروق کی جگہ میں تھا، اس کے بعد میں تمہیں فلم دکھانے لے گیا۔ یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سی فلم دیکھی۔ فلم دیکھ کر نکلے تو چلے گئے ریسٹورینٹ میں چائے پینے، رائٹ؟ جب واپس آ رہے تھے تو ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا؟ لیکن ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بھی سوچ لیتے ہیں۔ فرض کرو کہ میں نے چچی کو کچھ کہا، مثلاً لالچی، اور تمہارے ابا کو فراڈ دیا، تم نے برا مانا اور دفاع کیا ان کا، اس پر بات بڑھ گئی، تم نے مجھے کمینہ اور خود غرض کہہ دیا۔ اس میں بات اتنی بڑھ گئی کہ تم نے کہا کہ میں تھوکتی ہوں تمہاری دولت پر اور تم پر، اور تم نے غصے میں سچ مچ تھوک دیا، بس، اور اس کے بعد میں نے تم کو جھاپڑ مار دیا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ تو کافی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جس موڈ میں تم میرے ساتھ آئی تھی، اس کی وجہ ایسی ہونی چاہیے، کوئی بہت بڑی بات نہ ہوتی تو تم اتنا رونا دھونا کیوں کرتی؟ اور اماں کو بہت پوچھنے پر تم نے کچھ نہیں بتایا، اس کی وجہ بھی یہی تھی، تم انہیں کیسے بتا سکتی تھی کہ میں نے ان کے بارے میں کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے؟ تم مانو گے کہ تم نے ایسا کچھ کہا تھا؟ مجبوری تو خیر ہے، مگر یہ سچ بھی ہے۔ اب تم جھگڑا پھر سے شروع کر سکتی ہو۔ لیکن میں وہ سب نہیں کہہ سکتی۔ ہم دونوں نے جو کہا غصے میں کہا، اس کی معافی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آدھے گھنٹے بعد جس عدالت نے یہ مقدمہ سنا اس میں جج میرے اور رابعہ کے والدین تھے اور چیف جسٹس دادی تھی۔ رابعہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی روانی اور اعتماد کے ساتھ جھوٹ نہیں بول پائے گی، اس لیے بھی کہ اس کا حقیقی احساس جرم و گناہ
अलग उसकी जुबान पकड़ेगा। चनाचे जिम्मेदारी मैंने निभाई। मैंने सब बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, हम कहाँ गए, कहाँ फिरते रहे, क्या बातें करते रहे, चाय कहाँ पी, आइसक्रीम कहाँ खाई, फिल्म कौन सी देखी और वापसी में झगड़ा कैसे शुरू हुआ।